बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है और दिन है जुमे का। अख्तर मेंगल साहब के मुस्ताफ़ी हुए अब तकरीबन 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सूरत हाल मुसलसल इस हुकूमत के लिए गंभीर होती चली जा रही है। देखें, मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अख्तर मेंगल साहब का मुस्ताफ़ी होना इस निज़ाम के लिए ख़तरे की घंटी है। और लगता यह है कि ये जो डिसग्रेस्ड पार्लियामेंट है, जो फॉर्म 47 वालों पर मुश्तमिल है, जो जिसको किसी सूरत भी मुक़द्दस ऐवान अब नहीं कहा जा सकता, लगता यह है कि इस डिसग्रेस्ड पार्लियामेंट के इख्तिताम का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। मैं शुरू में ही इस बात का एतराफ़ करूँगा कि हम बलूचिस्तान के मसले पर ज़्यादा बात नहीं करते और हमें करनी चाहिए, हमें बलूचिस्तान के लोगों की बात सुननी चाहिए। और मैं तो जब से ज़िक्र इसलिए वीडियो में करता हूँ कि सालार खान काकड़ और एहसन एयाज खितरान से मिला हूँ, तो मुझे इस बात का शदीद एहसास और इदराक हुआ कि हम भी बड़ा जुल्म करते हैं, बड़ी ज़्यादती करते हैं जब हम बलूचिस्तान के इश्यूज़ की बात नहीं करते। जब हम बलूचिस्तान की बात नहीं करते तो वहाँ के लोगों का कैथारसिस नहीं होता, और फिर हमारा दुश्मन ज़ाहिर एक्सप्लॉइट भी करता है। वहाँ जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं, हमारा दुश्मन भी वहाँ एक्सप्लॉइट करता है लोगों को। महरूमियाँ भी हैं, नाइंसाफ़ियाँ भी हैं, जुल्म भी है, ज़्यादती भी है, नाइंसाफ़ी भी है, जबर भी है, और दुश्मन की वहाँ पे मुदाखलत भी है, उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा, जो बात अख्तर मेंगल साहब ने कही कि मीडिया उनके इश्यूज़ का ब्लैक आउट करता है, तो मैं नहीं चाहता कि हम भी वही काम करें। और मैं आपको इसलिए उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम नुकात इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसका ब्लैक आउट किया, और दूसरा यह है कि सोशल मीडिया पे भी वो पॉइंट्स हाईलाइट नहीं हो सके। और वो इसलिए नहीं हो सके कि सोशल मीडिया पे आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ही चीज़ों को हाईलाइट करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ का इनसे शिकवा, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का शिकवा है मेंगल साहब से, जो कि मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो शिकवा यही है कि जब रिजीम चेंज हुआ तो मेंगल साहब ने भी उस वक्त पीडीएम का साथ दिया था। खैर वो बात अब पुरानी हो गई है, उस वक्त तो चकदेई साहब ने भी साथ दिया था और मौलाना फजल रहमान ने भी साथ दिया था। लेकिन अब जो उनके शिकवे हैं, क्योंकि वो बलूचिस्तान की आवाज़ हैं, तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। और जब आप ये पॉइंट सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामला बहुत सीरियस है और घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि मज़ीद इस्तीफ़ों की बात हो रही है। हामिद मीर साहब ने वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में कहा है कि मज़ीद बलूचिस्तान से इस्तीफ़े आ सकते हैं। इसी तरह से वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम ये सोच रही है कि हम पार्लिमानी सियासत से अलग हो जाएँ। देखें, अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है ये बलूचिस्तान के उन क़ुव्वतों को तक़वियत देता है जो मुसलसल ये कह रहे थे कि इस निज़ाम से कुछ नहीं मिलेगा, इस पार्लियामेंट से कुछ नहीं मिलेगा, इस आइन से कुछ नहीं मिलेगा, इस कानून से कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर वो ये कहते हैं अगर कोई ऐसी क़ुव्वतें हैं जो ये समझते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन तहरीक चलानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो मुसल्लह जदोजहद पे नौजवान लड़कियों और लड़कों को उकसाते हैं, लाते हैं, तो उनके लिए ये इस्तीफ़ा बड़ा उनके लिए काम करेगा और उनकी हौसला अफजाई करेगा। और वो अब वहाँ पे लोगों को कहेंगे, जो लोग आइन कानून की बात करते हैं, इस सिस्टम पर एतमाद की बात करते हैं, वो कहेंगे कि देखो अख्तर मेंगल वहाँ पर गया, इतने साल तक वो रुकने असम्बली रहा, उसकी ये गुफ्तगू है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इस निज़ाम से कुछ नहीं मिलेगा। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को बहुत संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता पहले भी बहुत देर हो चुकी है, मज़ीद हम इस चीज़ का खुमियाजा नहीं भुगत सकते। हमें उन क़ुव्वतों को नाकाम बनाना है जो बलूचिस्तान के नौजवानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपने साथ मिलाकर उनके हाथ में हथियार दे रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान के साथ जितनी मर्ज़ी जुल्म हो, जो मर्ज़ी नाइंसाफ़ियाँ हों, हम उसकी बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो भी पुरअमन नौजवानों को असला देकर दहशतगर्द बना रहा है, वो इस मुल्क का दुश्मन है, वो खारजी हैं, वो दहशतगर्द हैं, और वो उनका ख़ात्मा ज़रूर होना चाहिए। पुरअमन जद्दोजहद करें, बात करें, आवाज़ उठाएँ और हर हद तक जाएँ, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। और मुसल्लह जद्दोजहद की किसी सूरत इस मुल्क के अंदर इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब आते इस बात पर कि क्या कहा, और जो मैं समझता हूँ बहुत तशवीशनाक है जो अख्तर मेंगल साहब ने कहा। उन्होंने एक तो ये बताया कि वो 5 माह बाद आए और उन्होंने ये फैसला किया था कि वो पार्लियामेंट में आकर अपना अटल फैसला सुनाएंगे। वो सेर हासिल गुफ्तगू करना चाहते थे, और वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है, मैं उनकी तस्दीक करना चाहता था कि बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल नहीं रहा, बल्कि आपके हाथ से निकल चुका है। वो कहते हैं कि मैं इसलिए पार्लियामेंट में उस दिन आया था कि गरीबों का बहुत खून बह चुका है, और मैं ये चाहता था कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और ज़्यादती पर बहस ही कर लीजिए, बात ही कर लीजिए। वो ये कहते हैं कि शायद हुकूमत को, हुक्मरानों को, इस निज़ाम को हमारी शक्लें पसंद नहीं हैं। और जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन उन्होंने कहा कि कल महमूद खान चकदेई साहब ने जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहिए तो जैसे वो खड़े हुए तो पूरा मीडिया ब्लैक आउट कर दिया गया, मीडिया पे नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा था स्पीकर को कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें, अगर मैं कोई गैरानी बात करता हूँ, अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ, तो बेशक डी चौक पर CTD के हाथों मेरा इनकाउंटर करवा दें, और उसके बाद ये ईवान जिसमें खुदावंद ताला के नाम लिखे हुए हैं, इस ईवान में मुझे छत के साथ लटका दें, और जब आपकी
آپ کی تسکین ہو جائے تو پھر میری لاش میری مٹی کے حوالے کر دیجیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ جو اراکین اسمبلی بلوچستان سے یہاں موجود ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو لوگ اب ہمارے ساتھ، بلوچستان کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا عدالتوں سے انصاف نہیں ملا، ہماری بیٹیاں جب اسلام آباد میں شہر اقتدار میں اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے آئیں، وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں آئی تھیں، کسی اسمبلی کے خلاف نہیں آئی تھیں، کسی رکنیت کے خلاف نہیں آئی تھیں، وہ اپنا حق مانگنے آئی تھیں، جو عدالتوں سے ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف آئی تھیں، پرامن احتجاج کر رہی تھیں، تو ان کو کیا ملا؟ لاٹھیاں، تشدد، ظلم، ناانصافی، جبر، مقدمات، گرفتاریاں اور ٹھنڈے پانی کا، شدید سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ واٹر کینن کا استعمال۔ انہوں نے کہا کہ جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، جس کو آپ کیئر ٹیکر کہتے ہیں، میں اس کو انڈر ٹیکر کہتا ہوں، اور انڈر ٹیکر سے انہوں نے کہا میری مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح سے گورکن ہیں جو قبر کھودتے ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے آئین اور قانون اور جمہوریت کی قبر کھودی 2024 کے الیکشن میں، اور آج اس قبر پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کو کوئی سمجھ نہیں رہا۔ جب بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی، جانے جا رہی تھی، یہاں پہ نہرو چین کی بانسی بجا رہا تھا۔ شاید ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، یعنی ملک سولی پہ لٹک گیا ہے، ملک کی بقا خطرے میں ہے، ملک کی سلامتی خطرے میں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ہمیں روز یہ بتایا جاتا ہے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ یہ بہت گھبرانے کی بات ہے، یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ جس ملک کے اندر 2024 میں 193 پاکستان فوج کے جوان اور افسران شہید ہو جائیں، ہمارے درجنوں پولیس کے جوان شہید کر دیے جائیں، ہمارے سویلینز درجنوں BCO ہمارے شہید کر دیے جائیں، وہاں پہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہو، تو یہ بہت گھبرانے کی بات ہے، یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی محمود خان اچکزئی کو اگر لگتا ہے کہ ان کو اس سسٹم سے، ان جماعتوں سے، اس نظام سے کچھ مل جائے گا تو میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں صبر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر ادارے کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے میڈیا ٹاکس کی، اجلاس کیے، احتجاج کیے، ریلیاں نکالی، دھرنے دیے، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی۔ اب بتائیں ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ آئین، ہمیں کہا گیا کہ آئین آپ کا گارنٹر ہے، لیکن یہ آئین تو اپنے خالقوں کو بھی نہیں بچا سکا۔ جو اس آئین کو بچانے والے تھے وہ بھی محفوظ نہیں رہے، ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اختر مینگل کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ PDM کی طرف اشارہ تھا جب عمران خان کی حکومت گرانی تھی، اور انہوں نے کہا کہ پھر اس وقت اختر مینگل کو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا جاتا ہے جہاں پر بلوچستان میں کمیونیکیشن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے 4 نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا انکاؤنٹر کیا گیا، جب ان کی لاشیں پہنچی تو ان میں سے ایک نوجوان کی آنکھیں نہیں تھیں، نکال دی گئی تھیں۔ تو بتائیں کہ اگر وہ نوجوان انکاؤنٹر آپ کا مقابلہ کر رہا تھا تو کیا وہ بغیر آنکھوں کے آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا؟ اور اگر وہ آنکھوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد اس کی آنکھیں نکالی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف ایک پیج پر نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف جا کے ڈھاکہ میں جو کچھ ہوا اس پہ معافی مانگتا ہے، اور شہباز شریف شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے گرانے پر شادیانے بجاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بھائی آپس میں تو ایک پیج پر نہیں ہیں، البتہ یہ دونوں بھائی کسی اور کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک حوالدار لیول کے بندے کو CM بلوچستان بنا دیا گیا، اس کو دیکھو وہ لگتا ہے کہیں سے کہ وہ چیف منسٹر ہے۔ ایک SHO لیول کی ذہنیت کے بندے کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، محسن نقوی کی طرف اشارہ تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ PP ہو، نون لیگ ہو، یہ کہتے ہیں کہ CM ہمارا ہے سرفراز بگٹی، یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہمارا ہے۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کس کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں مجھے الیکشن سے پہلے بتا دیا گیا کہ آپ کو ایک سیٹ ملے گی کیونکہ خلائی مخلوق آپ سے ناراض ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خان کے دور میں بھی جو کمیٹیاں بنی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے شکوہ کیا عمران خان سے بھی اور عمران خان کے دور سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بلوچستان کے ایشوز پر تقریریں کرتے تھے تو ڈیسک بچائے جاتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مطلب ہمارا ساتھ دیا جا رہا ہے، لیکن اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بے بسی پر جو ہے وہ پر ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی جو لوگ ڈیسک بجاتے تھے ان کے فنگر پرنٹس موجود ہوں گے، لیکن افسوس کہ جو ڈیسک بجایا کرتے تھے، جو ہماری تقریروں پر ہماری تعریف کیا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارا وقت بھی ان کو دے دیں تاکہ یہ تقریر کر سکیں، آج وہ ڈیسک بجانے والوں میں سے کوئی وزیر بن گیا ہے، کوئی مشیر بن گیا ہے، کوئی صدر بن گیا ہے، وزیر اعظم بن گیا ہے، لیکن بلوچستان کو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بلوچستان میں بلوچی قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، سندھی ہوتا ہے، پنجابی ہوتا ہے، سرائکی ہوتا ہے، کوئی بھی شہری ہوتا ہے تو اس کا قاتل یہ نظام ہے، اور خاص طور پر یہ سیاسی جماعتیں ہیں اور عدلیہ ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں خاص طور پر اس لیے ذمہ دار ہیں ان کے قتل کی کہ یہ NRO کی بنیاد پر جو ہے وہ مفاہمت کا راستہ اپنا کر اور اپنے مفادات کے لیے سودے بازی کر لیتی ہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ سب بڑے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف بھی موجود تھے، DGI بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ہماری سیاست سے کوئی اختلاف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو ہم سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارے حامی ہیں
وہ JUF میں جاتے ہیں, PTI میں جاتے ہیں, نون لیگ میں جاتے ہیں, پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں, یا مسلح جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ جاتے ہیں, پھر ہم سے شکوہ مت کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ ٹھیک کہتے تھے, ہم نے ان کی نافرمانی کی. آج وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی برسی ہے, آج کے دن میرے والد کی تدفین کی گئی تھی, میں یہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آیا تھا تاکہ میں اپنے صوبے کے دکھ درد بتا سکوں, جو ہمارے وہاں پہ مظلوموں کا خون بہا جا رہا ہے اس پہ بات کر سکوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اقتدار کے بعد طوطا چشم بن جاتے ہیں, وہ ٹھیک کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ادارے پر کوئی اعتماد نہیں رہا, اسمبلی پر, سیاسی جماعتوں پر کوئی اعتماد نہیں رہا. اس اسمبلی کا میں نے کہا کیا کرنا ہے جو ہمارے مظلوموں کی آہ و بکا نہ سن سکے, اس اسمبلی کا میں نے کیا کرنا ہے جو ہماری بچیوں پر ہونے والا لاٹھی چارج نہ رکوا سکے. یہ مارنگ بلوچ والے احتجاج پر ہونے والا لاٹھی چارج کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے باقی تو سب سننا تھا, تالوں پر, زبانوں پہ تالے, ہر طرح کے تالے سنے تھے, لیکن کفن پر تالے ہم نے کبھی نہیں سنے تھے, وہ بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی بقا کی, یہ اپنے پیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ اپنے کمائے گئے اپنی اولاد کے لیے سرمایہ کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ان کی گفتگو ہے. ان کو منانے کی بہت کوشش کی گئی ہے, لیکن اب اختر مینگل صاحب کا ایک میسج آ گیا ہے اور اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اختر مینگل صاحب کو منانے کی. اختر مینگل جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں, وہ پاکستان آئے تھے, مستعفی ہو کے پاکستان سے چلے گئے ہیں. یہ بہت پریشان کن ہیں, یہ بہت پریشان کن ہیں, اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گے بلوچستان کے اندر وہ قوتیں جو مسلسل وہاں پہ جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسلحہ اٹھانا ہوگا, آپ کو اس طرح سے اپنی بات منوانی ہوگی جو کہ دہشت گردی ہے, جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے میرا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, جو میرے لیے حیرت کا باعث ہے, کیونکہ میں پہلے ہی استعفیٰ دے چکا ہوں اور اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا آپ کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے منا لیں گے, میری رائے بدلنے پر آمادہ کر لیں گے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے, لیکن مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. بلوچستان کے عوام سے معافی مانگیں, تسلیم کریں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو چھین کر ان کے دل دکھائے ہیں. سامی اور مہرنگ سے معافی مانگیں کہ آپ نے انہیں اس وقت مارا جب وہ صرف آپ سے بات کرنا چاہتے تھے. میں صرف اختر مینگل نہیں ہوں, میں اس عوام کا حصہ ہوں. جب آپ ان سے معافی مانگیں گے تو آپ مجھ سے بھی معافی مانگ لیں گے. وہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں, لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا ہے. میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے پر تیار نہیں ہیں. میں پاکستان میں نہیں تھا اور خود کو اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں جو مہینوں سے میرے اوپر تھا. اب میں آزاد ہوں. امید ہے کہ باقی لوگ بھی جلد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, میں اب پرواز میں ہوں. الوداع پارلیمنٹ, شاید ہم اس وقت ملیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہو. یہ بہت خوفناک ہے کہ اختر مینگل صاحب جیسی شخصیت جو اس نظام, لولے لنگڑے نظام پر یقین رکھتی تھی, پارلیمنٹ پر اعتماد رکھتی تھی, آئین اور قانون پر ان کو کچھ نہ کچھ بھروسہ تھا, وہ پاکستان سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور عمران خان کے حق میں گواہی بھی کسی پروگرام میں دی ہے, میں نے گرافک دیکھا ہے, میں نے وہ پروگرام نہیں سنا جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ غلط کیا تھا انہوں نے عمران خان کی حکومت گروا کر. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے دور میں 450 لاپتہ افراد واپس آئے تھے بات چیت کے نتیجے میں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ حکمران جماعت کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ جو چابی والے کھلونے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے, لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت بولڈ ایک ٹویٹ کیا ہے خواجہ, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر کیا چل رہا ہے. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ وفاق کے لیے برا شگون ہے. آئین کے تحت انتخابی, جمہوری اور سیاسی عمل میں حصہ لینے والے مستند بلوچ سیاستدان کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ تشویشناک ہے. اس استعفے کو مؤخر کیا جائے اور ان سے بات کی جائے. ان حالات میں ڈاکٹر مالک بلوچ, لشکری ریسانی, اختر مینگل, عبدالغفور حیدری اور مولانا ہدایت الرحمان جیسے سیاستدانوں کا دم غنیمت سمجھا جانا چاہیے. ان کی سخت باتیں سنجیدگی سے سنی جائیں اور آئینی انتخابی سیاست کرنے والوں کا ساتھ حاصل کیا جائے. یہ جانتے ہوئے بھی اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنگین ہے, اور یہ واضح ہے کہ اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے اختر مینگل صاحب کا اس طرح سے مستعفی ہونا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی کہ انفرادی ملاقاتوں یا میٹنگز کے دوران متعدد بار توجہ دلانے کے باوجود میرے اس موقف پر توجہ نہیں دی گئی اور بعض اوقات ناپسند بھی کیا گیا. مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ محض طاقت کے استعمال, محض مذاکرات یا پسندیدہ سیاسی کھلاڑیوں کے ذریعے حل نہیں ہوگا. درد مندانہ اپیل ہے کہ حکمران اتحاد اور ریاسی ادارے سر جوڑ کر بلوچستان کا پائیدار حل تلاش کریں. سوچنا ہوگا کہ کل کے اتحادی آج مخالف کیمپ میں کیوں اکٹھے ہونے دیے گئے ہیں. یہ اپنے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سوچنا ہوگا کہ کل کے اتحادی آج مخالف کیمپ میں کیوں اکٹھے ہونے لگے ہیں. پانی سر تک آ چکا ہے, کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں آ رہی. سی پیک کی بحالی اور تکمیل کو روکنے کے لیے فورن پاورز پوری طرح سرگرم عمل ہیں. تشدد اور دہشت گردی کی نئی لہریں اس کا شاخسانہ ہیں, مگر اس کے توڑ کے لیے
قابل عمل مشترکہ سیاسی و عسکری حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے. عدم اعتماد کر رہے ہیں وہ پورے اس نظام پر. سعد رفیق صاحب بھی اس کی خیر سنجیدگی پر پہ کہ اس کے توڑ کے لیے قابل عمل مشترکہ سیاسی و عسکری حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے. پاکستان توڑنے اور الگ ہونے کا خواب انشاءاللہ تشنہ تکمیل ہی رہے گا، مگر یہ مکروہ کھیل بہت کچھ ہڑپ کر جائے گا. یہ تو ہو گیا جناب. میں کالم پڑھ رہا تھا میجر طلحہ شہید کے چچا ہیں عبدالحنان راجہ صاحب، انہوں نے بلوچستان پہ لکھا ہے، بڑا اچھا لکھا ہے. میں اس پہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ان کے پوائنٹس بھی شیئر کروں. لیکن اس دوران ان کے ایک اور کالم میرے سامنے آیا جو انہوں نے اپنے بھتیجے میجر طلحہ شہید کی شہادت پر لکھا تھا. اور آج کیونکہ یوم دفاع پاکستان بھی ہے اور تمام شہداء کو ان کے خاندانوں کو، خاص طور پہ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بچوں کو جن کے اپنوں نے اس ملک کے لیے جانیں قربان کی ہیں، شہادتیں دی ہیں، وہ ان کو مبارکباد بھی دینی چاہیے اور ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے. تو میجر طلحہ شہید کی شہادت پر ان کا ایک کالم ہے، وہ میرے سامنے آیا ہے تو میں ضرور پڑھنا چاہوں گا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبدالحنان راجہ صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے ایشوز پہ جو کچھ عام پوائنٹس لکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اور میں ملا ہوں میجر طلحہ شہید کے والد صاحب سے، اور بہت عظیم خاندان، بہت عظیم والد، بہت عظیم ماں. اور مطلب یہ پڑھ کے بھی ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے کہ کس طرح سے ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے ہیں اس دھرتی پر. اور آخری ان کا جملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے عبدالحنان راجہ صاحب کا جو چچا ہیں میجر طلحہ شہید کے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میجر طلحہ شہید جو ہیں یہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی صاحب کے ساتھ شہید ہوئے تھے بلوچستان میں، سیلاب زدگان کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے. اور ان کے ساتھ میجر جنرل امجد حنیف صاحب تھے، بریگیڈیئر محمد خالد صاحب تھے، میجر سعید صاحب تھے اور نائک مدثر ریاض صاحب تھے. انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، یہ شہید ہوئے تھے جب وہاں پہ موسم خراب تھا. اس کے باوجود وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ وہاں پر گئے تھے، امداد کے لیے گئے تھے، امداد کی نگرانی کرنے گئے تھے اور یہ شہید ہو گئے تھے. تو تمام شہداء کو سلام، ان شہیدوں کو بھی سلام. اور یہ ان کی شہادت کے بعد جو کالم لکھا تھا ان کے چچا عبدالحنان راجہ صاحب نے، وہ ظاہر ہے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس کرب کو، ان حالات کو قریب سے وہ دیکھ رہے تھے جو ان کے اپنے ایک جسم کا حصہ ان کے بھتیجے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ حادثے کی اطلاع کے بعد راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں شہید طلحہ کے گھر عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے افسران کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. جب بیس کمانڈر نے شہید کے والد عبدالمنان کو میجر طلحہ کی شہادت پر مبارکباد پیش کی تو شہید کے والد نے کمال حوصلے کے ساتھ نہ صرف مبارکباد وصول کی بلکہ شہید کے والد کا رتبہ ملنے پر اللہ کے حضور اپنی اس نعمت پر استقامت کی دعا کی. یہی وجہ رہی کہ لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد جب اپنے درد کے اظہار اور شہید کے اہل خانہ کی دلجوئی کے لیے الفاظ ترتیب دے رہے تھے تو شہید کے والد اور اہل خانہ کے کر پر پڑے صبر کے بھاری پتھر دیکھ کر حوصلہ پا گئے. شہید کی والدہ نے ایک روز، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہتے ہیں کہ شہید کی والدہ نے ایک روز بیٹے کو وردی میں ملبوس دیکھ کر فخر، مسرت اور انبساط کا اظہار کیا. اور تو بیٹے نے جواباً کہا کہ ماما پرچم میں لپٹ کر آنے کی الگ ہی شان ہے. یقیناً ماں کے اظہار وارفتگی کہ یہ لمحات قبولیت کے لمحات ہی ہوں گے کہ جس دھائی سے میجر طلحہ منان اپنے رب کے حضور پیش ہوا وہ بھلایا نہ جائے گا. ایمان اور شان کی موت دونوں اعزاز طلحہ اور اس کے ساتھیوں کو عطا ہوئے. پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے جس شان اور ہزاروں پاکستانیوں نے جس عقیدت سے اپنے قابل فخر بیٹے کو رخصت کیا وہ الگ ہی داستان ہے. اور پھر شہید کی ماں نے جس کمال ضبط سے اللہ کی امانت واپس لوٹائی اور اپنے لال کو سپرد خدا کیا، یہ انہی کا حوصلہ، بلکہ انہوں نے شہید کے کفن کو آہ فغاں کے داغ سے بھی بچا لیا. یعنی کوئی آہ فغاں نہیں تھی، ایک فخر تھا اپنے بیٹے کا اس دھرتی پر شہید ہونے کا. اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ شہیدوں کے والدین کے دل دھرتی کی طرح کشادہ اور سایہ دار شجر کی طرح ہوتے ہیں. اور یہ تمام شہیدوں کے نام ہیں، یہ واقعی تمام شہیدوں کے والدین کے نام ہیں، ان کی فیملیز کے نام ہیں، ان کی بہنوں کے نام ہیں، ان کی بیویوں کے نام ہیں، ان کے بچوں کے نام ہیں، ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کے نام ہیں کہ شہیدوں کے والدین کے دل دھرتی کی طرح کشادہ اور سایہ دار شجر کی طرح ہوتے ہیں جو دھوپ کی تمازت سہ کر بھی ہر کس و ناکس کو اپنی ٹھنڈی چھاؤں میں سکون عطا کرتے ہیں. وہ اپنا کرب سمندر کی گہرائی میں اٹھنے والے طوفان جو کبھی سطح آب پر نظر نہیں آتا کی طرح دبائے رکھتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ جو ظاہر اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ شہید کے گھر آئے تو فرط محبت سے شہید کے والد کو بوسہ اور مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شہادت کی خواہش لیے ہم اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کو ہیں، مگر میجر طلحہ عین جوانی میں حیات جاودانی پا گیا. نہ صرف والدین بلکہ پوری فوج اور قوم ایسے جوانوں کو جنم دینے والی ماؤں
اور عزم و استقامت کے پیکر والدین پر فخر کرتی ہیں اور ان کے حوصلے پاک فوج کے جذبوں کو مہمیز بخشتے ہیں۔ وہ کہ انہوں نے پھر ذکر کیا کس کس کا فون آیا، کون کون تعزیت کے لیے آیا، مختلف جماعتوں تنظیموں سب کا ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ مختلف تنظیمات کے نمائندگان کا یہ اینڈ کر رہے ہیں، وہ اظہار عقیدت اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم میں اپنے وطن کی حرمت پر مر مٹنے کا جذبہ موجود، مگر بقول اقبال ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، مگر افسوس تعصب بدعنوانی ناانصافی اور بوسیدہ نظام نے آنکھوں سے حیا اور مٹی سے وفا کی نمی چھین لی۔ اللہ شہداء کے صدقے اس ملک کو سلامت اور تا قیامت رکھے۔ میجر طلحہ منان الوداع میرے شیر الوداع۔ یہ ظاہر ہے ایک شہید کے چچا کا کالم تھا۔ اب آ جائیں کہ انہوں نے جو بلوچستان کے حالات پہ لکھا، انہوں نے درست لکھا کہ اس میں جو بھارت کا فیکٹر ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو جس طرح سے نکلنا پڑا، جو اس کو شکست ہوئی، اس کے بعد بھارت سیکھ پائے اور اس لیے وہ چاہے گا کہ توجہ ہٹے ان چیزوں سے اور پاکستان پر فوکس جائے اور دہشت گردی ہو پاکستان میں۔ پھر انہوں نے معدنیات کا ذکر کیا، بلوچستان میں ذخائر کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے دشمنوں کو بلوچستان کھٹکتا ہے، لیکن انہوں نے بلوچستان کی محرومیوں کی بات کی اور انہوں نے اس محرومیوں کے ذمہ دار ان حکومتوں کو، سیاستدانوں کو قرار دیا اور نظام عدل کو بھی قرار دیا، اور یہ باتیں درست ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سب کو مل بیٹھنا ہوگا اور بلوچستان پہ ڈسکشن کرنی ہوگی، بات کرنی ہوگی اور بلوچستان کے معاملے کو حل کرنا ہوگا، ورنہ جس طرح سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پارلیمانی سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں اور سیاستدان بھی جس طرح حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستعفی ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں مجھے بہرحال جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو ڈسگریسڈ اسمبلی ہے، مجھے اس کا خاتمہ نظر آ رہا ہے، خطرناک اشارے نظر آ رہے ہیں، صورتحال بھی گمبھیر نظر آتی ہے اور یہ واضح ہے کہ مزید استعفے آ سکتے ہیں اور بہرحال نظام کے لیے خطرناک صورتحال ہے۔ نظام کے لیے خطرناک ہونا اچھی بات ہے کہ یہ ظلم جبر کا نظام ختم ہو، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے کوئی خطرناک اشارے ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اپنے ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس وطن کو، ہماری اس دھرتی کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ لوگ میٹر نہیں کرتے، ملک، وطن، دھرتی، لوگ سے مراد یہ ہے کہ آج یہ سیاستدان خود کو ناگزیر سمجھ رہے ہیں، تو یہ خود کو ناگزیر نہ سمجھیں، یہ میٹر نہیں کرتے، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کی ڈسکریڈٹ قسم کی جو جماعت ہے اس کو اقتدار میں رکھنے کی بجائے ملک کو اور ملک کے مفاد کو، 25 کروڑ لوگوں کو دیکھیں اور اس حکومت کی سپورٹ کو ختم کریں تاکہ حکومت گھر جائے اور عوامی نمائندہ حکومت آئے اور وہ عوام کے مسائل حل کرے اور بلوچستان کے مسائل کو حل کرے۔ اور جس طرح سے انہوں نے سالار خان کاکڑ نے اور احسن اختتران نے کہا تھا کہ یہاں پہ حقیقی فارم 45 کی حکومت آنی چاہیے، عوام کے وہاں پہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، لوگوں کے دکھ درد کو سننا چاہیے، محرومیاں ختم ہونی چاہیے، وسائل بہتر ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ بلوچستان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور اسمبلی میں سالار خان کاکڑ کو بھی آنا چاہیے، اختر مینگل صاحب کو بھی رہنا چاہیے، سالار خان کاکڑ کو بھی آنا چاہیے، صدام ترین کو بھی آنا چاہیے، حقیقی نمائندوں کو آنا چاہیے اور سرفراز بگٹی جیسے چابی والے کھلاڑوں کو گھر بھیجنا چاہیے، حقیقی نمائندہ جماعتوں کو وہاں پہ اقتدار دینا چاہیے تاکہ بلوچستان کے مسائل حل ہوں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔